जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों कैसे हैं आप? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपका और आपके अहले खाना के हामी नासर हो। आपको और आपके अहले खाना को हर वबा से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियोस है वो लेक्चर है वो वक्त पे मिल सके। थैंक यू सो मच। तो बच्चों जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर हमारी बात हो रही थी। और उसमें से हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो बुनियादी उसूल हैं, उन बुनियादी उसूलों पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने 5 बुनियादी उसूलों पर बात की और छठे पॉइंट से आज हम आगे अपनी बात को जारी व सारी करेंगे। तो आपकी जो खारजा पॉलिसी का बुनियादी उसूल है उसमें छठा जो पॉइंट है वो आलम इस्लाम का इत्तेहाद है। पाकिस्तान हमेशा आलम इस्लाम का जो इत्तेहाद है उसका हामी रहा है और इसके लिए पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश भी की है, स्ट्रगल भी की है कि तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं कम से कम वो तो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके बैठें, कम से कम वो सब तो अपना मौक़िफ़ एक रखें। खा ख़त्म नबूवत का मामला हो, खा नबी अलैहिस्सलाम की शान मुबारक में गुस्ताखाना खाके शाया करने का ऐसा मामला हो, खा कुरान पाक की बेअदबी का मामला हो, कोई भी ऐसी बात हो, तो जब हम में से मुस्लिम कंट्रीज़ ही यूरोप और उसके जो बाकी ममालिक हैं गुस्ताखी करने वाले उनके हामी बन जाते हैं, तो ये हमारे मुंह पे एक बहुत बड़ा तमांचा है कि आप मुसलमान हो के जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी का नाम का आप अपना कह लें कि माला जपते हैं, जिस नबी की नमाज पढ़ते हैं, जिस नबी ने आपको मुसलमान बनाया, जिस नबी के दीन ने आपको जीना मरना सिखाया, आप मुसलमान होकर सारे मुल्क जो हैं आपकी आपस में नहीं बनती, तो आप मुसलमानों या कुरान के दफा के लिए या नबी की शान की दिफा के लिए क्या किरदार अदा करेंगे? तो ये बहुत तकलीफ दे अमल है और पाकिस्तान हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ बेहतरीन तल्लुकात रखने का ख़्वाह है और इसी पर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो गामजन है। तो इस्लामी दुनिया में इख्तलाफ की सूरत में पाकिस्तान हमेशा पेश रहा है। जैसे देखें पीछे मैंने डिस्कस किया था कि चंद दिन पहले ऐसे ही ईरान और जब ईरान का जर्नैल मारा गया इराक के अंदर हमला करके, तो अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट किया कि हमने मारा है, तो बाकायदा ईरान की तरफ से भी धमकी की कि हम भी अब हमला करेंगे। वो करते करवाते अमेरिका के जानब मिसाइल चलाना था ईरान ने और चलाया, जिसमें से एक मिसाइल जो था वो गलती से कनाडा का एक जहाज़ था जिसमें कनेडियन बशिंदे भी थे, बाकी ममालिक के बशिंदे भी थे, वो उसको हिट कर गया गलती से। अब देखें लड़ाई तो इन दो लोगों की थी लेकिन उसमें पूरी दुनिया के जो मुसाफिर थे वो थे, और मुसाफिर जो होता है वो सफ़ीर होता है, वो अमन की अलामत होता है, खा दुश्मन के मुल्क से भी कोई चल के आ जाए। अब उन बेचारों का क्या कसूर था? तो हमने दोनों तरफ ये पेशकश की कि जनाब हम ईरान को भी ऑफ़र करते हैं और अमेरिका को भी ऑफ़र करते हैं कि हम आप दोनों की सुलह करवाते हैं, हम सालसी का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अमेरिका इस भूल में मत रह जाए कि हम अमेरिका को अड्डे देंगे या कुछ ऐसा वैसा मामला जो कुछ माजी में होता रहा, हम वो वाली गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे और किसी दूसरे की पराये की जंग हम नहीं लड़ेंगे, लिहाजा हम तो सिर्फ अमन और सुलह का जो काम है वो करवा सकते हैं। इसी तरीके ईरान अराक जंग हो या कवैत अराक तनाज़ा हो, मशरक़ वस्ता का मसला हो, पाकिस्तान का मसला हो, अफ़गानिस्तान की आज़ादी का मसला हो, पाकिस्तान ने हमेशा हर जगह पे अपना एक मौसर किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा हक और सच की आवाज़ बनकर, हक और सच की फ़तह की आवाज़ बनकर अपना किरदार अदा किया है। ये इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का सरगर्म रुकन भी है। कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने हमेशा इक्तसादी तावन की तंजीम ECO, इकनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कायम करके वस्ती एशिया के मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होने का मौका भी फराहम किया है ताकि हम सारे लोग जो हैं इक्तसादी तरक्की के साथ साथ बाहमी तावन व इत्तेहाद भी कायम कर सकें कि जो इक्तसादी तरक्की है, मुल्क की माशी तरक्की, उसके साथ साथ मुसलमानों का भी आपस में इत्तेहाद कायम हो सके और मुसलमानों के जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ मुसलमानों के कम से कम हम सारे तो एक प्लेटफार्म पे हों,
کم از کم ہمارا سارا کو تو موقف ایک ہو. تو اس وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ کہہ لیں کہ باہمی تعاون و اتحاد پر ہی زور دیا ہے. نمبر 7، تخفیف اسلحہ کی حمایت. تخفیف اسلحہ کا معنی ہوتا ہے کم سے کم اسلحہ رکھنا. اسلحے کی اس جو بارود کی بو ہے، یہ بارود کی جو بری چیز ہے، اس سے پوری دنیا کو چھٹکارا ملنا چاہیے. تو پاکستان ہمیشہ سے تخفیف اسلحہ کا حامی رہا ہے. ہاں، ہر ملک کو اتنا حق ضرور ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ کا جو استعمال کر سکتا ہے، لیکن چلائے نہ، صرف اپنی حفاظت کے لیے لے کے رکھے. لیکن اگر اسے کوئی دشمن تنگ کرتا ہے تو بے شک اس پہ چلا سکتا ہے، لیکن اس اسلحے کی دوڑ میں جو پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اس سے تباہ کون ہو رہا ہے؟ انسانیت ہی تباہ ہو رہی ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ ان تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی ہے جو تخفیف اسلحہ کے لیے کی گئی ہیں. پاکستان خود بھی بے شک اسلحہ کی دوڑ میں کہہ لیں کہ ایٹم بم بنانے میں اور باقی ٹیکنالوجی میں ہم شامل ہیں، لیکن ہم کبھی اس دوڑ میں شامل نہیں ہوئے کہ لوگوں کو تباہ و بربادی کے لیے اسلحے کی دوڑ میں ہم بڑھ چڑھ کے شامل ہو. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. وہ ایٹمی توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے حق میں ہے کہ جب آپ کا ملک جو ہے اس کے اوپر کوئی حملہ کرے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا، پھر آپ کے پاس ایٹم جو طاقت ہے وہ ہم نے الحمدللہ دکھانے کے لیے نہیں رکھی ہوئی یا شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں رکھی ہوئی. انڈیا، اسرائیل یا امریکہ، باقی جتنے بھی ہمارے یہود و نصارہ دشمن ہیں، وہ سن لیں کہ پھر ہم نے وہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں، وہ چلانے کے لیے رکھی ہے. کوئی غلطی میں مت، کوئی بھول مت کر بیٹھنا. اور دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرات کے سد باب کے لیے ہر وقت پاکستان اپنا کہہ لیں کہ کردار ادا کرتا ہے. ہم پوری دنیا میں اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں ہمارے وزیر اعظم صاحب جو موجودہ ہیں، انہوں نے 2 سال پہلے جو اقوام متحدہ میں اجلاس میں بیان دیا تو وہاں پہ بھی یہی تھا کہ دیکھیں پاکستان نہیں چاہتا، لیکن اگر پاکستان کے اوپر ایسا کچھ کیا گیا تو پھر ہم اس کا بھرپور ریٹیلیٹ جواب دیں گے. اور پاکستان ایٹم بم چلائے گا، پھر پوری دنیا جو ہے بیٹھ کے ہمیں روکے گی، لیکن ہم رکیں گے نہیں، پھر پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. تو اسی طریقے پاکستان جنوبی ایشیا کو بھی ہتھیاروں سے پاک رکھنے کا عزم رکھتا ہے، خواہش مند ہے، اور یہ تجویز ہندوستان کو بھی کئی دفعہ پیش کی جا چکی ہے، آفر پیش کی جا چکی ہے کہ دیکھیں آپ کا بھی اتنا ہتھیاروں کا استعمال زر مبادلہ اور ہمارا بھی، تو کیوں نہ ان جو اسلحہ کی دوڑ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے، تاکہ پورے ایشیا کے اندر، جنوبی ایشیا کے اندر اور اسی طریقے پوری دنیا کے اندر امن زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے پیدا ہو سکے. نسلی امتیاز کا خاتمہ. پاکستان ہمیشہ نسلی امتیاز کا خاتمہ چاہتا ہے. ماضی میں بھی پاکستان نے جنوبی افریقہ، نمیبیا اور روڈیشیا میں سیاہ فام لوگوں کا جو ایک کہہ لے کہ ان کے ساتھ نسلی برتاؤ کیا جاتا تھا، اور نسلی امتیاز کی وجہ سے وہ کالے تھے، سیاہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایک سلوک روا نہیں رکھا جاتا، جس کے لیے آج بھی اگر امریکہ میں دیکھا جائے وہ اپنے آپ کو بڑا لمبردار کہلاتا ہے، لیکن آج بھی وہاں پہ جو امریکن ہیں سیاہ رنگ کے، سیاہ فام امریکن، ان کو گورے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اور ان کو آج بھی اسی طریقے وہ مار رہے ہیں اتنی ترقی یافتہ دور میں. اور ٹرمپ صاحب کی حکومت میں یہ معاملہ کئی دفعہ ہو چکا اور کافی دفعہ دنگے فساد بھی، جلاؤ گراؤ بھی ہوا. تو پاکستان کے اندر بھی نسلی امتیاز کا مکمل خاتمہ کیا گیا ہے اور تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے گئے ہیں. تو اس میں کچھ دوست کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کیا کر دیا پاکستان نے، گوروں کو حقوق دے دیے، عیسائیوں کو دے دیے، ہندوؤں کو دے دیے. تو دیکھیں میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام، سب سے پہلے جو لوگ آپ کی ریاست میں رہتے ہیں، آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ کو لگان دیتے ہیں، ان کے حقوق و مال کی حفاظت کرنا بھی اسی ریاست کا کام ہے. تو اب اگر وہ ریاست پاکستان ہے تو میرے اور آپ کے پیارے نبی کا دین یہی سکھاتا ہے کہ اگر وہ آپ کو جزیہ ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ ان کی ریاست جو ہے وہ حفاظت کی ذمہ دار بھی ہے، خواہ وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں. تو اسی طریقے آپ کے پاکستان کا آئین اور بانی پاکستان اس بات پر زیادہ زور دے گئے ہیں کہ اقلیتوں کو بھی وہی حقوق ان کو دیے جائیں جو مسلمان کے حقوق ہیں. اس کے بعد ہے جی امن و آشتی کا فروغ، کہ پاکستان ہمیشہ دنیا میں امن کا خواہاں ہے. پاکستان نے ہمیشہ جتنی بھی سامراجی طاقتیں ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مظلوم اور مغلوب جو اقوام ہے ان کی حمایت کی ہے، اور سامراجی قوتوں کے خلاف ہمیشہ پاکستان برسر اقتدار، برسر پکار رہا ہے. جنوبی ایشیا میں امن و آشتی کے لیے پاکستان نے بار بار بھارت کو مذاکرات کی دعوت دی ہے.
اور بھارت کے ساتھ ساتھ باقی پوری دنیا کو بھی مذاکرات کی دعوت دی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، آپ آ کے خود یہ معاملہ بے شک حل کروانا چاہیں تو کروا دیں، ورنہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان اب اگر جنگ ہو جاتی ہے تو سوائے تباہ و بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹم کی جو قوت ہے، ایٹم پاور سے دونوں جو ہیں لیس ہیں، اور اگر ایٹم چل جاتا ہے تو یہ صرف پاکستان اور بھارت متاثر نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات جائیں گے، پھر نہ کہیے گا۔ نمبر 10 ہے جی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی اس کے بنیادی اصولوں میں سب سے اہم جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بشمول اس میں ہندوستان، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان نہیں، ہندوستان کے ساتھ بھی ہم دوستانہ تعلقات رکھنے کے حامی ہیں اور خواہش مند ہیں، لیکن اگر وہ اس چیز پہ آئے، پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ تمام تنازعات کا جو حل ہے وہ بڑی مل جل کے بات چیت کرنے کا حق میں ہے، اور کامیابی کے ساتھ الحمدللہ ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ ہمارے جو حالات ہیں بڑے اچھے اور زبردست چل رہے ہیں، سوائے کا ہندوستان کے۔ تو اس لیے پاکستان ہندوستان کے ساتھ تمام تنازعات بشمول کشمیر کے مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے، اور ہندوستان کو بھی بار بار مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ ابھی دیکھیں ہم نے وہ جو گرداسپور رستہ تھا وہاں پہ بھی ہم نے یہ ایک امن کی آشات جلانے کا جو آغاز تھا اس کے ایک قدم آگے بڑھایا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان ان حالات کے اندر بھی دیکھیں امن کی دعوت دے رہا ہے، اور مستقبل میں بھی ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ نمبر 11 بین الاقوامی اور علاقائی تعاون۔ پاکستان تمام بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کا سرگرم رکن رہا ہے۔ ان اداروں میں اقوام متحدہ، غیر وابستہ ممالک کی تنظیم، اسلامی کانفرنس کی تنظیم، اقتصادی تعاون کی تنظیم اور سارک اہم ہیں۔ پاکستان بین الاقوامی علاقائی تعاون کے لیے ان اداروں کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے اور عالمی امن کے لیے ان اداروں کی سرگرمیوں میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر امن جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ بین الاقوامی سطح پر ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک کے ساتھ اچھے تعاون اور اچھے ان کے ساتھ مذاکرات اور اچھے ان کے تعلقات بحال ہو سکیں، اور اسی طریقے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ ان کا جب نبی کے ناموس کی باری آئے، جب نبی کے شان میں بے ادبی کی بات آئے، جب قرآن پاک یا کوئی ایسا ایشو یا نبی علیہ السلام کی شان میں خاکے اٹھانے کی بات آئے تو سارے مسلمان یکجا ہو جائیں اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ ہم مسلم ہیں کیا۔ اور جیسا کہ ابھی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہاں پہ جا کے باقاعدہ بتایا ان لوگوں کو، کیونکہ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا ہولوکاسٹ کہ جیسے ان کو چن چن کے مارا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو ہٹلر نے جیسے ان کو مارا تھا اور اس نے یہ چند جو تھے بعد میں بطور مثال باقی رکھے تھے، تو ان کو سمجھایا ان کے انداز میں، پڑھے لکھے انداز میں، کہ دیکھیں آپ نے یورپ کے اندر لفظ ہولوکاسٹ کہنے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ کے اندر کوئی ہولوکاسٹ کہہ دے تو آپ اسے پکڑ لیتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں اور پابندی ہے، جرمانہ ہے۔ تو جیسے آپ کو لفظ ہولوکاسٹ سے تکلیف ہوتی ہے نا، ایسے ہی اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی شان میں جب کوئی بے ادبی و گستاخی کرتا ہے ہمیں اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر آپ صرف ہولوکاسٹ کا لفظ برداشت نہیں کر سکتے جو آپ نے خود بنایا ہے اور ایک بندے نے یہودی چن چن کے مارے تھے اس کی نسبت سے یہ لفظ برداشت نہیں ہوتا، تو دیکھیں جو ہمارے پیارے نبی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، موسیٰ کے بھی نبی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو اس کی شان میں پھر بے ادبی اور گستاخی ہے کہ مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس بات کو ہم نے دنیا کے سامنے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ یہی بات جب ہم سوشل میڈیا پہ بیان کر دیں یا سوشل میڈیا پہ آپ پوسٹ لگا کے دیکھیں آپ کو بلاک کر دیا جائے گا، آزما کے دیکھ لیں، فیس بک پہ آپ کو بلاک کر دیا جائے گا آپ ہولوکاسٹ کا لفظ بولیں گے۔ تو یہ آپ نے بتایا ہے دنیا کو کہ اگر آپ امن قائم رکھنا چاہتے ہیں تو کشمیر کا معاملہ حل کیا جائے، سب سے پہلے پیارے نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے، گستاخانہ خاکے جو شائع کیا جاتے ہیں ان کو بند کیا جائے، یہ کوئی ذاتی اظہار رائے کا حق نہیں ہے۔ ایسے تو ہم بھی نعوذ باللہ کسی اور کے بارے میں ایسی بات کرنا شروع کر دیں گے، تو نیور۔
ہم عیسیٰ کی بھی اتنی ہی مذمت کرتے ہیں، موسیٰ کی بھی، ان کی شان میں بھی کوئی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، ہمیں تب بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے نبی تو پھر سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ تو لہذا پوری دنیا کے اندر بین الاقوامی تعاون اور علاقائی تعاون کے اوپر پاکستان بھرپور زور دیتا ہے۔ یہ ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول، جن کے اوپر آج ہم نے ڈسکس کی۔ تو بیٹا یہاں تک اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، جس کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔